बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ारूक सुल्ताना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडेज़ पॉलिटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। हम बात करेंगे इमरान खान के जलसे पर। हम बात करेंगे मुस्लिम लीग काफ ने जो फ़ैसला किया है हम उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे मुनहरिफ अरकान क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान MQM क्या फ़ैसला करने जा रही है आने वाले दिनों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो जलसा किया 27 मार्च को इस्लामाबाद में। 27 मार्च को इमरान खान ने परेड ग्राउंड में जलसा किया, और जलसे से पहले इमरान खान ने ये कहा था कि वो इस जलसे के दौरान बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। कौम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जलसे के दौरान एक सरप्राइज़ दिया जाएगा। जलसा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा जलसा था, लोगों का जोश व खरोश दीदनी था, बेइंतहा लोग वहाँ उसमें आए हुए थे। और इतना बड़ा जलसा था कि लोग जो थे वहाँ उसमें पहुँच ना पाए, जगह नहीं थी। किसी हद तक कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जलसे का जो इंतखाब था वो जगह का इंतखाब ठीक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर ना पहुँच सके। और गाड़ियाँ थीं पूरे इस्लामाबाद में जो वहाँ पहुँचना चाहते थे। GT रोड पर और चक्री तक गाड़ियाँ मौजूद थीं, मगर लोग वहाँ पर ना पहुँच सके। खैर ये तो बात होगी कि कितने लोग उस जलसे में आए हुए थे। जलसे में लोग इंतज़ार कर रहे थे इमरान खान का कि वो कौन सा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की जो तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट तक जारी रही, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान किस वक्त अपना सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। लोगों का ख्याल था कि इमरान खान जो सरप्राइज़ देंगे वो ये होगा कि उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं जलसे में स्टेज पर उनके साथ खड़ी होगी, मगर ऐसा ना हुआ। इमरान खान ने इस तरह का कोई भी सरप्राइज़ ना दिया, और हुआ ये कि इमरान खान ने एक ख़त निकाला अपनी जेब से, और उनके की तरफ से ये एक सरप्राइज़ था जो वो दे रहे थे। उनकी तकरीर तकरीबन कोई 1 घंटा 50 मिनट की थी, और 4 से 5 मिनट उन्होंने जो तकरीर की उस ख़त के बारे में थी जो उन्होंने स्पेशली लहरा कर दिखाया, और उस ख़त के बारे में जो उनकी तकरीर थी वो उसको लिख कर लाए थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हूँ कि मैं इस ख़त के बारे में आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि ये ख़त उनको किसी बहुत बड़ी ताकत की तरफ से आया है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील करे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक धमकी आमेज़ ख़त है जो हमारी हुकूमत को मिला है। तकरीर के बाद तकरीर के दौरान भी ये देखा गया कि इमरान खान कुछ थोड़े बहुत थके हुए महसूस हो रहे थे, और कुछ थोड़े मायूस भी लग रहे थे। तकरीर ख़त्म होते ही मीडिया पर भी और आवाम में भी थोड़ी मायूसी छा गई, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि सरप्राइज़ ऐसा ही होगा कि इत्तेहादी जमातें उनके साथ स्टेज पर आकर खड़ी हो जाएंगी और वो ये ऐलान करेंगे कि हम इमरान खान के साथ हैं, मगर ऐसा तो ना हुआ। और इमरान खान ने जो दिखाया वो एक ख़त था। जब वो ख़त दिखाया तो उसके बाद मीडिया ने जो उसको डिस्कस किया तो उन्होंने यही कहा कि इमरान खान ब्लफ कर रहे थे, और वो ख़त ऐसा कुछ नहीं था। वो जानबूझ के अदम एतमाद से बचने के लिए उस ख़त का एक बहाना तराश रहे थे, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि इमरान खान ने जो ख़त दिखाया था उसमें उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक बात थी। किसी बड़ी ताकत के बारे में ये कहना कि उन्होंने एक धमकी आमेज़ ख़त लिखा है, तो ऐसी बात इमरान खान ना ब्लफ कर सकते हैं ना ये बात झूठ हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात कहना एक इतने बड़े जलसे में और किसी आदमी ताकत के बारे में बात करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें यकीनन इमरान खान ने मशवरा भी किया होगा, अपने हो सकता है इदारों से भी मशवरा किया गया हो, और उसके बाद इमरान खान ने जो है ये इस ख़त का ज़िक्र अपनी तकरीर में किया। उसके बाद अभी आज भी असद उमर का बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो ये ख़त जो है चीफ जस्टिस को भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस ख़त पर कोई शक नहीं किया जा सकता। जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई तो उसी दोपहर में इमरान परवेज़ इलाही की मुस्लिम लीग काफ का एक डील चल रही थी अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन के साथ वो थोड़े डेडलॉक पर थे।
کیونکہ اپوزیشن کا پلان یہ تھا کہ حکومت اگر بنائی جائے تو اس کو زیادہ لمبا نہ چلایا جائے، الیکٹورل ریفارمز کے بعد جو ہے فوری طور پر الیکشن کروا دیے جائیں۔ وہ وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو آفر کر رہے تھے، مگر پرویز الہی کو یہ اعتراض تھا کہ اگر حکومت بنائی جاتی ہے، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے تو حکومت کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے۔ اس چیز پہ ان کے درمیان تھوڑا اپوزیشن میں اور چودھری پرویز الہی میں تھوڑا ڈیڈ لاک آ رہا تھا، مگر اسی دوپہر جس دن عمران خان نے 27 مارچ کو اپنی تقریر کی تو 28 مارچ کو اسی شام بلکہ یہ خبر آ گئی کہ نواز شریف نے اس چیز پہ ایگری کر لیا ہے کہ جو ہے وہ پرویز الہی کو 6 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر آئی اور اس طرف تقریر میں کوئی ایسا سرپرائز نہ ملا تو میڈیا پر بھی کچھ مایوسی چھا گئی اور عوام میں بھی کچھ مایوسی چھا گئی کہ شاید گیم جو ہے اب اپوزیشن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف اس چیز پہ ایگری کر گئے ہیں کہ پرویز الہی کو 6 مہینے کے لیے وزارت اعلیٰ دی جا رہی ہے۔ اس میں تھوڑے پی ٹی آئی کے کارکن مایوس بھی ہوئے اور تھوڑی سی مایوسی بھی پھیلی، مگر اسی شام ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی چودھری پرویز الہی سے شاہ محمود قریشی کی، اور ملاقات کے بعد شاہ محمود ہمیں بڑے مطمئن اور پر اعتماد نظر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر آ گئی تھی کہ پرویز الہی اگلے دن جو ہے 27 مارچ کو اسلام آباد جا رہے ہیں، جس سے یہ بات بڑی واضح ہو رہی تھی کہ وہ ظاہر اسلام آباد عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر 27 مارچ کو ہی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 27 مارچ کو چودھری پرویز الہی جب اسلام آباد آئے تو وہ زرداری صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے، جس سے کہ بات مزید ایک واضح ہونے لگی کہ شاید مسلم لیگ کاف کا پلڑا جو ہے وہ ان کا جھکاؤ جو ہے اپوزیشن کی طرف ہے۔ اور وہ رات گزری اور نیکسٹ ڈے 28 مارچ کو جو چودھری پرویز الہی ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے، اور اس ملاقات کے دوران چودھری پرویز الہی کو عمران خان نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، اور اسی ملاقات کے دوران عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ایک بہت بڑی خبر تھی، اس کو فوری طور پر بریک کیا گیا، اور جیسے ہی یہ خبر آئی تو جو ہے ادھر اس موقع پہ جب یہ خبر ڈسکلوز کی گئی تو اپوزیشن باپ پارٹی کے ساتھ، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی، جس کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ وہ جو ہے اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ادھر سے وہ خبر آ گئی کہ پرویز الہی نے کے لیے عمران خان راضی ہو گئے ہیں اور ان کو ایگری کر لیا ہے کہ وہ ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی دینا چاہ رہے ہیں، اور یہی خبر وہ پریس کانفرنس میں ان کو ملی، اور ان کے لیے بڑی شاکنگ خبر تھی اپوزیشن کے لیے۔ اور اس کو ہم نے دیکھا کہ آج زرداری کا بھی بیان آیا، اور انہوں نے اپنی اس بیان میں کہا کہ رات کو ہم سے ملاقات کی اور ہمیں مبارکبادیں دیتے رہے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہ کس طرح سے فیصلہ کیا اور کس طرح سے انہوں نے عمران خان کو کس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تھوڑا سا ڈرانے کی بھی کوشش کی پرویز الہی کو کہ عمران خان آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے، مگر بڑا واضح ہو گیا کہ ساری گیم جو ہے وہ حکومت کی طرف نظر آنا شروع ہو گئی کہ حکومت اس میں بھاری پڑ رہی ہے۔ یہ جو فیصلہ کیا حکومت نے بھی اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی، میرے لحاظ سے یہ بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ پرویز الہی صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ بڑی اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ اپوزیشن ایک چوں کا مربع ہے۔ مسلم لیگ نون اور زرداری ہمیشہ ایک دوسرے کے بڑے مخالف رہے ہیں، آج وہ ایک موقع پرستی کے طور پر اکٹھے ہو چکے ہیں، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے اور اپوزیشن ان کو وزارت اعلیٰ دے بھی دیتی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنا لمبا عرصہ اس کو چلائیں، اور کب پاکستان مسلم لیگ نون اور زرداری میں آپس میں لڑائی ہو جائے اور وہ کوئی بینیفٹ نہ اٹھا سکیں۔ اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور وہ زرداری کا ساتھ دیتے ہیں، اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں، تو کل جب الیکشن ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، تو عوام میں ان کو بالکل اس چیز کو پسند نہیں کیا جائے گا، اور
ظاہر ہے کسی طرح بھی پھر ان کو پذیرائی نہیں ملے گی. تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پرویز الہی نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور عمران خان کے لیے بھی یہ بہترین فیصلہ تھا. پہلے تو وہ اس پر بلیک میل ہونے کو تیار نہیں تھے، مگر صورتحال اس قدر تبدیل ہوتی چلی جا رہی تھی کہ آخر وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ان کو وزارت اعلیٰ دی جائے. بہترین فیصلہ تھا عمران خان کی طرف سے، کیونکہ یہ ایسی سٹیج تھی جہاں پر عمران خان نے جو سکیمز شروع کی ہوئی تھیں، اگر ان کے اس طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی، آج بھی ہو جاتی ہے یا ہو جائے، تو اس میں جو عمران خان نے اسکیمیں شروع کی ہوئی ہیں جیسے سنگل نیشنل کریکولم ہے، نیب ہے، احساس پروگرامز ہیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جو کام ہو رہا ہے، اگر طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور اپوزیشن آ جاتی ہے تو وہ ان ساری اسکیموں کو ختم کر دے گی. تو عمران خان نے جتنا کام کیا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا. تو عمران خان نے یہ سمجھا کہ انسٹیڈ آف اٹ کہ وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں، اس سے بہتر ہوگا کہ یہ ان جو اسکیمیں انہوں نے جو پروگرامز شروع کیے ہوئے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے اور اس کے بعد 1-1.5 سال کے بعد الیکشنز میں جایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے جیسے ہی اعلان کیا تو ان کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا اپنا استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وہی ملاقاتیں کروا رہے تھے پیپلز اپوزیشن اور پرویز الہی کے درمیان. تو اس کے بعد عمران خان نے ٹاسک دیا چودھری پرویز الہی کو کہ اپنے سارے جتنے بھی ناراض اراکین ہیں، منحرف اراکین ہیں، ان کو راضی کیا جائے اور ترین گروپ سے، علیم خان گروپ سے بھی بات کی جائے. تو یہ سارا ٹاسک لے کے پرویز الہی میدان میں اترے ہیں. وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں منحرف اراکین کے ساتھ، ترین گروپ کے ساتھ، علیم خان گروپ کے ساتھ، اور ان کے اپنے پارٹی کے جو ناراض اراکین ہیں ان کے ساتھ. تو امید یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک اچھا نمبر اپنے ساتھ اکٹھا کر لیں گے. دوسری طرف دیکھا جائے تو مسلم لیگ ایم کیو ایم جو ہے اس کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم ملاقاتیں کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، اور ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. دیکھا جائے تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پر پاکستان مسلم لیگ کاف نے اپنی ایک ڈیمانڈ سامنے رکھی کہ ان کو وزارت اعلیٰ دی جائے، تو اسی طرح سے ایم کیو ایم بھی اپنی ڈیمانڈ رکھ سکتی ہے سامنے پیپلز پارٹی کے کہ ان کی 16 سیٹیں ہیں سندھ اسمبلی میں، تو وہ بھی اپنی ایک ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سندھ کے اندر وزارت اعلیٰ دی جائے. ایسا بھی ان کو بھی اپنی ڈیمانڈ رکھنی چاہیے، مگر ایسا زرداری کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اور بہت زیادہ امید یہ ہے کہ چونکہ بڑے اختلافات رہے ہیں ایم کیو ایم کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ایم کیو ایم بھی جو ہے حکومت کی جو اتحادی ہے وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی. اور امید یہی ہے اور لگتا یہی ہے کہ حکومت جو ہے اپنا نمبر گیم کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور عمران خان جو ہیں وہ ایک مضبوط حکومت کے طور پر مضبوط حکومت کو آگے چلا سکیں گے اور بڑے پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور الیکشن وہی 1-1.5 سال کے بعد ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی.